अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने सूरत मुल्क की आयत नंबर 1 to 10 तक तफसीर देखी थी। आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 11 को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर सूरत मुल्क आयत नंबर 11। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सो वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे, सो दूरी है भड़कती हुई आग वालों के लिए। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस्सईर, सो वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे, सो दूरी है भड़कती हुई आग वालों के लिए। अब आप ख़ुद को इस जगह पे रख कर देखें। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है लिअस्हाबिस्सईर, इस जगह पे ख़ुद को रख कर देखें। आप तसव्वुर करें कि ये क़यामत की घड़ी है और आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी फ़ैसला आ चुका है। वो फ़ैसला जहन्नुम का है। आप जहन्नुम के दरवाज़े पर खड़े हैं और आपको वो सारी बातें, वो सारे लम्हे याद आ रहे हैं जब जब आपने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी और जब जब आपने मगरूर होकर गुनाह किया था। आपकी वो सब गुनाह आपकी आंखों के सामने घूम रहे हैं, जो आपको आज यहाँ तक ले आए हैं, जहन्नुम के दरवाज़े तक। आपके सारे अमाल आपकी आंखों के सामने खुले पड़े हैं। आप अब उनका इनकार नहीं कर सकते। आप उनको अब खुद से जुदा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन जुराइम के तमाम सबूत मौजूद हैं। आपके पास उन गुनाहों के एतराफ़ के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आपने वो सब गुनाह तस्लीम कर लिए हैं। ज़रा सोचें कि ये वो वक्त है जब आपकी तौबा आपकी किसी काम नहीं आएगी, जब बख्शिश की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, जब शफाअत के सारे इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे, जब रहम की सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जब सिर्फ गम बाकी रहेगा। आप फिर क्या करेंगे? आप फिर कहाँ जाएंगे? खौफ के मारे आपकी आंखें जो हैं वो फट जाएंगी। क्या ऐसा इख्तिताम चाहते हैं आप? हम जहन्नुम को बहुत हल्का लेते हैं। हम जहन्नुम का अपने जहनों में वो तसव्वुर नहीं लाते जिसे सोचकर हमारी रूह कांप जाए। शायद इसीलिए गुनाह करना हमारे लिए इतना आसान है। शायद इसीलिए गुनाह करते हुए हमारे दिल नहीं कांपते। हालांकि जहन्नुम का तो सुनकर ही हमारे चेहरों का रंग उठ जाना चाहिए, हमारे जिस्म पर कपकपी तारी हो जानी चाहिए, हमारे दिल नम हो जाने चाहिए, हमारी ज़ुबान पे फ़ौरन तौबा शुरू हो जानी चाहिए। कुरान में जब जहन्नुम के मुतालिक आयत आती हैं ना, तो हम उन आयत से जल्दी जल्दी आगे निकलने की कोशिश करते हैं। हम उन आयत पर गौर करना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि हमें वो शख्स भी अच्छा नहीं लगता जो हमें जहन्नुम से डराता है। हम ऐसे शख्स को इंतहा पसंद कहते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने जहन में ये बात बिठा रखी है कि हम चाहे जितने भी गुनाह कर लें, तौबा से वो सारे गुनाह मिट जाएंगे। इस सोच के साथ हम खुले गुनाह करते रहते हैं। तौबा की ताकत का बेशक आप इनकार नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह ताला का रहम बहुत वसी है, बेशक वो बहुत बड़ा रहीम है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाह होकर जो चाहें गुनाह करते फिरें और ये गुमान करें कि अल्लाह ताला बहुत रहमान है, सब मुझे माफ़ कर देगा। ये सोच, ये रवैया बहुत गलत है। हम मुसलमान हैं और हमें अपने आप को गुनाहों से बचाने की पूरी कोशिश करनी है। जब कभी आपका दिल कोई गुनाह करने को चाहे तो आप ये सोचा करें कि अगर मैंने अभी गुनाह किया और गुनाह करते ही मुझे मौत ने आ पकड़ा तो मेरा क्या होगा। ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा हमें तौबा का मौका मिले। ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा हमें अगली सांस नसीब हो। जब भी आपके जहन में गुनाह का ख्याल आए तो आप अपने आप से ये सवाल किया करें कि अगर वो गुनाह करते हुए आपको मौत आ जाए तो क्या आप अल्लाह ताला से उस गुनाह की हालत में मिलना पसंद करेंगे? क्या ये आप पसंद करेंगे कि आपका ख़ात्मा इस हालत में हो जिस हालत में आप अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे थे? ऐसी हालत में आप अल्लाह ताला के सामने कैसे जाएंगे? अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएंगे? इसलिए अभी के अभी गुनाहों से रुक जाएं। ज़िंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं होता। कोई नहीं जानता कि उसे अगला लम्हा नसीब होगा या नहीं। वो हराम तल्लुक़ जिसे आप हलाल बनाने की नीयत से जारी रखे हुए हैं, अगर ज़िंदगी ने उसे हलाल बनाने की मोहलत ही ना दी, तो वो गुनाह जिसे करने के बाद आप तौबा का सोचे बैठे हैं, अगर उस गुनाह के फ़ौरन बाद ज़िंदगी आपसे वापस ले ली गई तो आप क्या करेंगे? क्या गारंटी है तौबा के वक्त मिलने की? क्या गारंटी है तब तक सांस बाकी रहेगी? किस ज़िंदगी के भरोसे आपने तौबा टाल रखी है? वो जन्नत जिसकी उम्मीद और चाहत हमारे दिलों में है, वो जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती। उस जन्नत को पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी मोहब्बतों की कुर्बानी देनी पड़ती है। उस जन्नत को पाने के लिए गुनाहों का रास्ता छोड़ना पड़ता है। उस जन्नत को पाने के लिए अल्लाह ताला का फरमाबरदार बंदा बनना पड़ता है। अल्लाह बड़ा रहमान है। वो आज हम तक अपनी इन आयात इस वजह से लाया है ताकि हम अपना रास्ता बदल लें। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए जहन्नुम नहीं चाहता। वो अपने बंदों को सज़ा नहीं देना चाहता। वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत आज की आयत में बयान किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला
ہمارے سامنے ایسی آیات اس لیے نہیں لاتا تاکہ ہم اس کے رحم سے مایوس ہو جائیں، بلکہ وہ ہمارے سامنے ایسی آیات اس لیے لاتا ہے تاکہ اسے پڑھ کر ہم اپنا راستہ بدل لیں اور توبہ کر لیں۔ یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، وہ ان آیات کو ہماری زندگی میں ہی ہمارے سامنے لے آیا ہے، ورنہ ذرا سوچیں کہ اگر یہ آیات ہمارے سامنے نہ لاتا اللہ تعالیٰ تو ہم تو گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے نا۔ وہ اگر ہمیں اصحاب السعیر کی غلطیاں ہمارے سامنے نہ لاتا تو اور وہ ہمیں یہ نہ سکھاتا ہے کہ ہمارا کون سا عمل ہمیں جہنم تک لے جا سکتا ہے، تو ہم تو کبھی بھی اپنی اصلاح نہ کر پاتے۔ وہ ہمارے سامنے سورۃ الملک کی یہ آیات لے کر آیا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر ہم ان آیات کو نہیں سنیں گے، ان آیات کو نہیں سمجھیں گے تو ہم اصحاب السعیر میں سے ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات ہمارے لیے مسلسل یاد دہانی ہوتی ہیں جو ہمیں غلط راستے سے روکتی ہیں اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ کوئی نیک ہو یا پھر گناہ گار، ہر انسان کو ہمیشہ ان یاد دہانیوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر ہم ان یاد دہانیوں کا راستہ خود پر بند کر دیں گے تو شیطان کی ہم پر کیے جانے والے حملے کامیاب ہو جائیں گے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات سے دور رہیں، وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ آیات ہماری آنکھ سے اوجھل رہیں۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ موت کے آنے تک وہ ہمیں ان آیات سے گمراہ رکھے۔ شیطان کی اسی کوشش کو ہم نے ناکام بنانا ہے۔ ہم اگر ابھی یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی واپسی کا موقع موجود ہے، ہماری سانسیں ابھی بھی جاری ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ حاصل شدہ زندگی ہماری مہلت ہے اور اس مہلت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دینا۔ ہم نے حق سننا ہے، حق سمجھنا ہے اور پھر حق کو تسلیم کر لینا ہے۔ ہم اگر کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں تو کوئی انسان ہمیں اس غلط کام سے روکے یا پھر اپنی کسی آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کا شعور عطا کریں تو ہم نے اپنے گناہ پر بضد نہیں رہنا، ہم نے اپنے گناہ کا دفاع کرنے کے لیے فضول وجوہات نہیں دینے لگ جانا۔ مثال کے طور پر آپ کسی حرام تعلق سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی دوست یا فیملی ممبر آ کر آپ کو اس حرام تعلق سے روکے یا پھر کسی اور ذریعے سے آپ تک یہ اشارہ پہنچے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو آپ نے بجائے اپنے دوست سے لڑنے کی، بجائے ان اشاروں کو نظر انداز کرنے کی، ان پر غور کرنا ہے، آپ نے انہیں سننا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی آیت کسی انسان کے ذریعے آپ تک پہنچاتا ہے نا تو دراصل وہ آیت آپ تک اللہ تعالیٰ خود لاتا ہے۔ جب آپ کسی گناہ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس گناہ سے باہر نکالنا چاہتا ہے، تو وہ ایسے ہی کسی نہ کسی انسان کے ذریعے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ اس کے اشارے ہوتے ہیں آپ کو روکنے کے، آپ کو محتاط کرنے کے، اور ان اشاروں کو ہلکا نہ لیا کریں، ان انسانوں کو برا نہ سمجھا کریں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ رک جایا کریں اور سوچا کریں کہ یہ آیت مجھ تک کیوں پہنچائی گئی ہے۔ اپنے آپ کو اپنے گناہ کو دفاع کرنے کے لیے وجوہات نہ دیا کریں کہ میں تو اس لیے اس حرام تعلق سے جڑی ہوئی ہوں کیونکہ اس حرام تعلق کو میں نے ایک دن حلال بنا لینا ہے۔ یہ ساری ترکیبیں شیطان کی ہیں جو آپ کو اس جھانسے میں رکھتا ہے، اور جس تعلق کو بعد میں آپ نے حلال کر لینا ہے اسے ابھی جاری کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی ہے، جس تعلق کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے جاری رکھنا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، پھر چاہے آپ کی نیت اسے بعد میں حلال کرنے کی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے شیطان کے ان جھانسوں سے نکل آئیں، اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ جس جنت کے آپ خواہش مند ہیں وہ جنت اسی رب کی ہے، تو پھر اسے ناراض کر کے آپ کیسے یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے گی؟ بس ایک عادت اپنے اندر سے نکال دیں کہ اپنے گناہ کا دفاع کرنا چھوڑ دیں، آپ کو کل خیر مل جائے گی۔ گناہوں کا دفاع سے گناہوں کی زنجیر مضبوط ہوتی ہے۔ جب آپ اپنا گناہ نہیں مانتے نا اور گناہوں کو مسلسل جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں تو آپ اس گناہ میں پکے ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس گناہ کو چھوڑ نہیں پاتے کیونکہ آپ کی نظر میں وہ گناہ نہیں رہتا۔ یاد رکھیں، شیطان مردود صرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے سجدے سے انکار کیا، وہ مردود اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنے انکار کو جسٹیفائی کیا تھا اور اب تک وہ اپنے اس گناہ کو مسلسل مغرور ہو کر جسٹیفائی کرتا آ رہا ہے۔ اس کے اس گناہ کو جسٹیفائی کرنے والے عمل نے ہی اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ذلیل ٹھہرایا۔ زندگی میں آپ کب اور کہاں غلط تھے اسے تسلیم کرنے کی ہمت اور خود کی اصلاح کرنے کی خواہش دل کی عاجزی سے آتی ہے۔ ایک مغرور انسان جب غلطی کرتا ہے تو اپنی غلطی کا دفاع کرنے کے لیے لاکھوں وجوہات دیتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ شیطان کا نقش قدم ہے۔ لیکن جب کوئی ایسا انسان گناہ کر بیٹھتا ہے جس کے دل میں عاجزی ہو تو وہ اپنی غلطی کا دفاع کرنے کی بجائے، اپنی غلطی پر وجوہات دینے کی بجائے سیدھا اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ مان لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ مان لیتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، اور پھر وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ ہماری غلطیاں ہمیں انسان بناتی ہیں کیونکہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔
صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، وہ ہمیشہ درست نہیں رہ سکتے، ہم ہمیشہ درست نہیں رہ سکتے، اور ہم ہمیشہ کچھ ایسے حالات میں رہیں گے جن سے ہم سے غلطیاں ہو جائیں گی، جن میں ہم خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے یہ کام اس سے بہتر کیا ہوتا، کاش ہم نے وہ فیصلہ صحیح لیا ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ توبہ کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیں فوراً توبہ کرنی ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے کی۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کیا، وہ تاخیر کیے بغیر توبہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف واپس لوٹے۔ جس لمحے میں آپ اپنے گناہ کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیتے ہیں نا، اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آپ سے تو غلطی نہیں ہو سکتی، آپ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کے دل میں غرور داخل ہو جاتا ہے، اور آپ کا یہی رویہ آپ کے تکبر کی نشاندہی کرتا ہے، اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر لیتے ہیں، اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے آپ ضائع کر لیتے ہیں۔ تو خود کو تکبر سے بچائیں، تکبر بہت بری چیز ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے آیت نمبر 12 میں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کریم، اور جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب اس آیت کو ایک دفعہ آپ پڑھیں اور آپ خود سمجھیں کہ آپ کی عقل اس آیت کو کہاں تک سمجھا پا رہی ہے آپ کو، کہ جو لوگ بن دیکھے اپنے رب کو دیکھے بغیر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے باز رہتے ہیں، اکیلے میں گناہ نہیں کرتے، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن ان کو یہ یقین ہے کہ ان کا رب ان کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اور ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کو ہم اگر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں بہت امید نظر آتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت اور زیادہ ہماری بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے یہ فرما رہا ہے۔ تو اس آیت کو آپ ایک دفعہ دیکھیں، اس پہ آپ خود ایک دفعہ تدبر کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اور دیکھیں کہ آپ کی سوچ آپ کو اس آیت کے تدبر میں کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے انجام کا ذکر کیا تھا، جن کی نافرمانی نے انہیں جہنم تک پہنچا دیا، جبکہ آج کے آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما بردار بندوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، قرآن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن میں جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے نا، ایک آیت میں جہنم کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، تو اگلے ہی لمحے ہمیں شانت بھی کیا جا رہا ہے، ہمیں امید دی جا رہی ہے، ہمیں حوصلہ دیا جا رہا ہے، ہم پہ رحم کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ہم جہنم کا ذکر سن کر ڈر جاتے ہیں تو پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں حوصلہ بھی دیا جاتا ہے، ہمیں امید دی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ کہیں نہ کہیں جنت کا ذکر آ جاتا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ نا امید نہ ہو۔ ہم جہنم کا ذکر سن کر اکثر گھبرا جاتے ہیں، اکثر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو تمہیں بخش دیا جائے گا، اگر تم ایمان لاؤ گے تو تم ایمان والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ متقین کی صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، وہ ہم پہ رحم کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہم پہ رحم کرے، لیکن جب ہم انسان ہیں نا، ہم خود نہیں چاہتے کہ ہم خود پہ رحم کریں، اس لیے ہم اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبوئے رکھتے ہیں۔ ہم دن بھر اتنے گناہ کرتے ہیں اور ہم پھر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے سے ساری نمازیں کیوں نہیں پڑھی جاتی، پتہ نہیں مجھے نماز میں سکون کیوں نہیں ملتا۔ جب ہم نے خود کو گناہوں میں اتنا ڈبو رکھا ہے تو پھر ہماری نمازیں ہمیں کیا ہی سکون دیں گی۔ آج کی آیت پہ غور و فکر کرنے سے پہلے آپ ان آیات کی ترتیب پہ غور کریں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے انجام کا ذکر کیا، اور آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کے انجام کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کو آیات کی یہ ترتیب قرآن کے اکثر مقامات پہ نظر آئے گی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ لازماً جنت کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اس کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اسے صرف سزا دینے والا رب سمجھیں۔ وہ لوگوں کو ان کی ایک غلطی پہ جہنم کی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ بس اس کے غضب کے بارے میں سوچتے ہوئے اس سے دور ہو جائیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی رحم سے نا امید ہو جائیں، اس لیے وہ جب بھی آپ برے اعمال کے نتائج کا ذکر آپ تک کرتا ہے نا، وہیں پہ وہ ہمیشہ نیکوں کی اجر کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ ہمیں یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ جیسے برے کاموں کے برے انجام ہیں اس نے مقرر کر رکھے ہیں، بالکل ویسے ہی اس نے اچھے کاموں کے اچھے انجام بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ وہ صرف سزائیں دینے والا نہیں، وہ جہنم کا فیصلہ سنانے والا رب نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کو سمجھنے والا رب بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا رب بھی ہے، وہ اپنے بندوں کی کوششیں دیکھنے اور قبول کرنے والا رب بھی ہے۔
ہمارے معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرا دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور بھاگنے لگتے ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو ہمیں اللہ سے اس قدر نڈر بنا دیتا ہے کہ ہم کوئی برا کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، بلکہ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا. یہ دونوں طریقے اور دونوں رویے غلط ہیں. آپ کو ان دونوں احساسات میں بیلنس قائم کرنا سیکھنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رحم پر یقین بھی رکھنا ہے. یہاں پہ جو لفظ ہے نا، یخشونا، ڈرتے ہیں، یخشونا کا مطلب ہوتا ہے رعب میں آنا، ڈر یا خوف کے ساتھ کسی چیز یا شخص سے متاثر ہونا. خوف ایک ایسا جذبہ ہے جو ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے محفوظ اور باخبر رہنے میں مدد دیتا ہے. اگر ہم سمجھیں گے تو اللہ کا خوف ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے، لیکن اس جذبے سے ہمیں بہت منفی انداز کے ساتھ متعارف کروایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف اس خوف سے بہت مختلف ہے جو بچپن سے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف بہت منفرد قسم کا خوف ہے. زندگی میں آپ جن چیزوں کا خوف رکھتے ہیں، آپ ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ اگر مکڑیوں سے ڈرتے ہیں نا، یا کیڑوں مکوڑوں سے ڈرتے ہیں، تو ان کے آپ کے سامنے آتے ہی آپ انہیں دیکھ کر یا تو اس جگہ پر جم جائیں گے، یا آپ کھڑے ہو جائیں گے، یا آپ وہاں سے فوراً چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جائیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد وہ ڈر نہیں ہوتا جن کا ہم نے اوپر ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ سے ڈر وہ جذبہ ہے جس میں احترام اور محبت دونوں شامل ہیں. یہ وہ جذبہ ہے جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جب اللہ تعالیٰ سے محبت کی شکل انسان اختیار کر لیتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیاوی تمام مثالوں سے بڑا ہے، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے آپ کسی ایسے بزرگ یا شخص کے بارے میں سوچیں جس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. جو جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو سب لوگ خاموشی اور دھیان سے سنتے ہیں، اور وہ ایسا نہیں اس لیے نہیں کرتے کیونکہ انہیں اس بزرگ شخص سے ڈر لگتا ہے. وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کا احترام ہے اور ان کا اس بزرگ کو عزت دینے کا انداز ہوتا ہے. آپ کو جب جس انسان کے ساتھ بہت محبت ہوتی ہے، آپ اس سے بے حد احترام کرتے ہیں اس کا، اور آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اس انسان کو نقصان پہنچے. اور ایسا آپ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ اس انسان سے ڈرتے ہیں، بلکہ آپ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس انسان سے پیار ہوتا ہے اور آپ اس کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے ہوتے. تو آپ اسے خفا نہیں کرتے، اسے خشیہ کہتے ہیں. خوف کی ایک تعظیمی قسم، یعنی جذبہ ایک بزرگی صحابی عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تھا. یہی جذبہ جب وہ رسول اللہ کی موجودگی میں تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن پھر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ان کے چہرے مبارک کو براہ راست نہیں دیکھ پاتے. وہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ نیچے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. یہ ان کے گہرے احترام اور خوف کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس بات کا کہ اس سے اتنی محبت کی جائے کہ اس کی ناراضگی کا سوچ کر آپ کے دل بے چین ہو جائے. ایسی خشیت الہی تب ہی آپ کے دل میں پیدا ہوگی جب آپ اپنے رب کو جانیں گے. جتنا زیادہ آپ اپنے رب کو جانیں گے، آپ کے دل اتنا زیادہ اس کا ڈر اس کا بڑھے گا. اس کی عظمت اور قدرتوں کا علم آپ کے دل میں اس خوف کو بڑھا دے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو میں جانتا تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. آپ جب اللہ کی کتاب پڑھیں گے، آپ جب اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں گے، آپ جب اس کی عظمت و جلال کو محسوس کریں گے، تو آپ کا دل خود بخود اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھر جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت کے عذاب کو سوچ کر آپ کو اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے. ڈرنا چاہیے، بالکل ڈرنا چاہیے، لیکن اس ڈر سے زیادہ آپ کے دل میں اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جاؤں، کہیں میں اسے اپنے کسی عمل سے ناراض نہ کر دوں، کہیں میرے گناہ میرے اور میرے رب کے درمیان رکاوٹ نہ بن جائیں. جیسے امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا، اسے اس کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے. جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کی نظروں سے گر جانے کا خوف، اس کے ہاتھوں سے دھتکار دیے جانے کا خوف، اسے ناراض کر دینے کا خوف، اس سے دور کر دیے جانے کا خوف، اسے کھو دینے کا خوف. یہی خشیت آپ کے دل میں آپ کے رب کے لیے ہونی چاہیے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً ہمارے دل بے چین ہو جانے چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، یہ سوچ کر کہ ہمارا رب ہم سے خفا ہے. یہی بے چینی ہمیں ہماری رب کا فرما بردار بنائے گی. یہی بے چینی ہمیں ہماری رب کو راضی کرنا سکھائے گی. یہی بے چینی ہمیں توبہ تک لے جائے گی.
یہی بے چینی ہمیں ہمارے رب کے قریب کر دے گی۔ جب بھی کسی گناہ کا خیال آپ کے دل میں آئے تو آپ کی روح یہ سوچ کر بے چین ہو جانی چاہیے کہ اس گناہ سے میں اپنے رب اس گناہ کو کرنے کے بعد میں اپنے رب سے کیسے نگاہ ملاؤں گی، اس گناہ سے میں اپنے رب سے دور ہو جاؤں گی، اس گناہ سے میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں گی۔ آپ ہر وہ کام چھوڑ دیں جو آپ کے رب کو پسند نہیں ہے، اور ہر وہ عادت اپنا لیں جو آپ کے رب کو محبوب ہے۔ تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ خیالات آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ صرف آپ اس چیز کو سوچیں کہ آپ کا رب کیا سوچے گا، آپ کا رب کیا کہے گا۔ آپ اپنے رب کو پریورٹی دیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو پریورٹی دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پریورٹی دیں گے۔ جب آپ لوگوں کے بارے میں سوچیں گے تو پھر نہ تو آپ لوگوں کے لیے خاص رہیں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ان لوگوں کے حوالے ہی کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اہل جنت کے 2 پچھتاووں کا ذکر بھی فرمایا۔ جب انہیں جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ افسوس کریں گے کاش ہم سنتے اور سمجھتے۔ اور پھر آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرما رہے ہیں، اہل جہنم کے 2 پچھتاووں کا ذکر فرمایا تھا کہ کاش ہم سنتے اور کاش ہم سمجھتے۔ اور آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ صرف بیان کرتے ہیں، وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اگرچہ اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات لائی جاتی ہیں تو وہ اس یقین کے ساتھ ان آیات کو سنتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان تک جو حکم پہنچ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہا ہے۔ جب کوئی انسان ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت لاتا ہے تو وہ اس پر بحث نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر قرآن کی آیت ان تک پہنچانے والا کوئی ایسا شخص ہو جسے وہ پسند نہیں کرتے تب بھی وہ حق پر اعتراض نہیں اٹھاتے۔ جب بھی کوئی آیت ان کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے یا پھر ان کے کانوں میں سنائی دیتی ہے تو وہ فوراً سے رک جاتے ہیں، وہ اسے سنتے ہیں، وہ اسے سمجھنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اس آیت کو ان تک لانے والا اللہ ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اللہ کی کوئی آیت سناتے ہیں یا آپ کسی کو گناہ سے روکنے کے لیے اس کے سامنے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی آیات رکھتے ہیں تو اس انسان کا آپ کی طرف بہت برا رد عمل ہوتا ہے۔ وہ اس طرح آپ پر غصہ ہوتا ہے جیسے یہ آیت آپ خود اسے بتا رہے ہیں، وہ اس طرح آپ سے جھگڑنے لگتا ہے جیسے یہ آیات آپ اپنے نقطہ نظر سے لائیں ہیں، اور آپ سے خفا ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھار تو وہ گالی گلوچ پر بھی اتر آتا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ تو صرف ایک ذریعہ ہیں، ان آیات کو لانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ وہ اللہ جس کی آیات آپ اسے سنا رہے ہیں، اس آیت میں سب سے بڑا سبق، سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا خوف ہونا چاہیے، اس خوف سے ہماری سماعت اور ہماری اللہ تعالیٰ کی آیات کے سامنے جھک جائیں۔ یہاں اس قسم کے ڈر کی بات ہو رہی ہے کہ جب کہیں سے بھی اللہ کی آیت آپ کی کانوں تک پہنچے تو ایک لمحہ نہ لگے آپ کے دل میں، آپ کے رب کے حکم کے سامنے عاجزی کے ساتھ آپ جھک جائیں۔ آپ کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آیت سنتے ہی آپ کے روزے کھلے ہو جائیں۔ آپ اپنے رب کو ایسی خشیت آپ کو اپنے رب سے ہونی چاہیے کہ اس کا حکم آپ کو گناہ سے روک دے، اس کا ایک حکم، بس ایک حکم آپ کا راستہ بدل دے، اس کا بس ایک حکم آپ کو ان تمام چیزوں سے بیزار کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے جن سے آپ محبت کر بیٹھتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں تو کیا ہمارے دل فوراً سے اس کی آیات کی طرف پھرتے ہیں؟ کیا ہمارے اعضاء اس کے حکم کے سامنے اسی وقت جھک جاتے ہیں؟ کیا ہم یہ محسوس کر پاتے ہیں کہ یہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے؟ کیا ہمیں ہو پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہمارا خالق ہے، آسمان زمین کے اندر اور باہر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ لوگ جو اس کے رحم کے لائق ہیں اور جن کے لیے اس نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، اور وہی لوگ ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، جن کے دل اس کے ایک حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ اپنے رب کی خاطر اپنی عزیز ترین محبتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سن رہا ہے، اور وہ یہ مانتے ہیں کہ جو نشانیاں ان کی طرف بھیجی جاتی ہیں وہ کوئی اتفاق نہیں ہوتی، وہ ان کے لیے ہدایت ہوتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے اپنی عزیز ترین خواہش کو چھوڑ دیں؟ کیا آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ اس کے لیے اپنی محبوب ترین چیزوں کو ہاتھوں سے جانے دیں؟ اس کی طرف پلٹنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی، اس کی طرف واپس لوٹنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔ وہ حرام رشتہ جو آپ کو بے حد عزیز ہے، اسے چھوڑ کر آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ کے لیے اپنے رب کا رشتہ سب سے عزیز ہے۔ وہ حرام چیز جسے آپ بڑے دل سے چاہتے ہیں، اسے چھوڑ کر آپ یہ ثابت کر دکھائیں کہ آپ کے لیے سب سے بڑھ کر آپ کے رب کی چاہ ہے۔ وہ چیز
جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، اسے چھوڑ کر یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑی ہوئی کوئی بھی چیز آپ کو کبھی بھی افسوس اس پہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کئی گنا بڑھ چڑھ کر نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ آپ دیکھنا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی چھوڑیں گے، آپ کو بدلے میں اس کے بہترین ورین سے نوازا جائے گا، آپ کو آپ کی چاہ سے بڑھ کر عطا کیا جائے گا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں 2 چیزوں کی ضمانت دی ہے، ایک یہ کہ وہ انہیں بخش دے گا، دوسرا یہ کہ وہ انہیں بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ یاد رکھیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں کرنے والے انسان، اور یہ بات اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہماری کمزوری سے باخبر ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلیں گے اور اس کی راہ میں جدوجہد کریں گے تو سب کچھ آپ کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوگا، ہر چیز آپ کے اندازے کے مطابق پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ ایسے لمحات بھی آئیں گے جب آپ غلطی کریں گے، جہاں حالات آپ کے بنائے ہوئے منصوبے کے الٹ ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے حالات میں جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رحم سے مایوس ہوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹنا ہے، آپ نے اس سے توبہ مانگنی ہے اور پھر دوبارہ سے اپنا سفر شروع کرنا ہے۔ اکثر ہم پر ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ ان لمحات میں آپ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور پھر اپنے رب کے راستے کی طرف نئے سرے سے سفر شروع کریں۔ گناہ کا پچھتاوا دل سے لگا کر بیٹھے نہیں رہنا۔ آپ سے غلطیاں ہوں گی، نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں آپ کچھ بھول جائیں گے، لیکن اہم یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کا کتنی جلدی آپ کو احساس ہوتا ہے، آپ کتنی جلدی توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتے ہیں۔ اس لیے وقت ضائع نہ کیا کریں، جہاں آپ کو اپنی غلطی نظر آئے وہاں رک جائیں، جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ کر نیا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کا اپنے نفس اور خواہشات کے ساتھ جہاد دیکھ رہا ہے، اس لیے کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے اس نے آیت کے آخر میں آپ سے فرمایا کہ وہ بخشنے والا اور بہت اجر دینے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ سے غلطی ہو جائے گی، وہ جانتا ہے کہ آپ بھٹک جائیں گے، اس لیے اس نے آپ کو یاد دلایا ہے کہ اس کے دین پر چلتے ہوئے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو آپ نے اس کی طرف توبہ لے کر آنا ہے، وہ آپ کو بخش دے گا اور آپ کو آپ کی کوششوں کا بہترین اجر دے گا۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم اپنی بات چھپا کر کہو یا اعلانیہ کہو، وہ تو دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے بے حد سکون کا باعث ہے۔ اس آیت کو آپ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں۔ وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے جیتے ہیں، وہ لوگ جو دن رات اسے خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگ جو اس کی محبت میں دنیا کی تمام محبتیں قربان کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ آیت کمفرٹ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ آیت ان لوگوں کو محتاط کرنے کے لیے بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کو ان کے ارادوں اور اعمال کو دہرانے پر مطلب جانچنے پر مجبور کر دیتی ہے جو گناہوں میں ملوث ہیں۔ یہ آیت انہیں احساس دلاتی ہے کہ ان کے تمام اعمال کے نتائج موجود ہیں۔ یہ آیت انہیں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ ان کے اعمال دیکھے جا رہے ہیں، ان کی باتیں سنی جا رہی ہیں، ان کی زندگیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ آج ہم ان لوگوں کی بات کریں گے جن کے لیے یہ آیت کمفرٹ کا باعث ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے کیوں تسلی بخش ہے؟ یہ آیت ہمیں ان لمحات میں سکون دیتی ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں مگر وہ اس بھلائی کے قدردان نہیں بنتے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ اپنے رشتوں کے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں لیکن بدلے میں وہ آپ ہی کو برا بھلا کہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کسی کے ساتھ خلوص نیت سے اچھائی کریں لیکن وہ آپ کی اچھائی کو تسلیم کرنے کی زحمت نہ کرے، الٹا وہ آپ کو دھتکار دے، آپ کو ذلیل کر دے، آپ کا دل دکھائے۔ جب ایسا ہوتا ہے نا تو ہم بہت مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آخرکار ہیں تو ہم انسان ہی نا، جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں انہیں سے جب ہمیں چوٹ پہنچتی ہے تو دل تو ٹوٹتا ہے، روح کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ تب ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے ہماری ساری اچھائیاں ضائع ہو گئی ہیں، جیسے ہم نے جو کچھ بھی اچھا کیا وہ سب مٹی میں مل گیا۔ یہ آیت ہمیں انہی سوالات سے باہر نکالنے کے لیے ہے، یہ آیت ہمیں انہی خیالات سے آزاد کرنے کے لیے ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب ایسے لمحے آ جائیں تو آپ نے لوگوں کے رویوں سے مایوس نہیں ہونا۔ آپ کی کوئی اچھائی چھوٹی یا بڑی رائے گاہ نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔
اللہ اسے آپ کے اعمال نامے میں محفوظ کر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کی حقیقت جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، یہاں تک کہ جب لوگ ہماری کوششوں کو نہیں دیکھتے، جب وہ ہماری اچھائی کے قدردان نہیں بنتے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں سے واقف ہوتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ سے بڑھ کر اچھائی کا قدردان اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے جب ہم دوسروں کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں جب کہ ہمارا اپنا دل اندر سے جل رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے جب ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں جب کہ اس وقت مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہوتی ہے۔ لوگ بھول سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ اس کے علم سے آپ کا کوئی بھی عمل نہیں چھپا ہوا۔ اس نے آپ کی ایک ایک نیکی آپ کے اعمال نامے میں درج کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ نیکیاں بھی محفوظ کر رکھی ہیں جن کی آپ کو خبر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کریں گے تو اس بھلائی کے بدلے کبھی بھی اس انسان سے اس کا بدلے کی امید نہ رکھیں۔ کبھی بھی یہ خیال ذہن میں نہ لائیں کہ وہ انسان میری اچھائی کے بدلے میں مجھے کچھ دے گا۔ لوگوں کے رد عمل کو کبھی بھی اپنی کمزوری نہ بنائیں، ان کی بے قدری کو کبھی بھی خود پر اتنا اثر نہ ڈالنے دیں کہ آپ اچھا انسان بننا چھوڑ دیں۔ جب آپ کسی کی مدد کر سکیں تو اس کی مدد کریں، اور وقار اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا ہے، وہاں سے آگے بڑھ جائیں اور اپنا اجر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ وہ آپ کو ان ذریعوں سے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کی طرف سے آپ کو جو اجر آئے گا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ اسے پا کر لوگوں کی بے قدری کو بھول جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کو آپ کی اچھائی کے بدلے میں نوازے گا تو وہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ دوبارہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیں گے کہ لوگ آپ کی اچھائی تسلیم نہیں کرتے۔ اس آیت میں ہمارے لیے ایک دوسری یاد دہانی ہے۔ ہماری زندگی کے کچھ ایسے فیزز ہوتے ہیں جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان فیز میں جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جنہوں نے اس فیز میں ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، وہ ہمیں ماضی کے انہی گناہوں سے عمر بھر تنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اپنے ماضی کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں، مگر وہ لوگ ہمارے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اور جب انہیں موقع ملتا ہے وہ ہمارے ان گناہوں کو ہمارے سامنے لے آتے ہیں، کسی تانے کی صورت میں، کسی طنز کی صورت میں، کسی مذاق کی صورت میں۔ اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تب ہمیں بہت ہرٹ ہوتا ہے، ہمیں بہت برا لگتا ہے جب کوئی ہماری ماضی کے ان نازک لمحات پر بار بار پردہ فاش کرتا ہے، جن لمحات میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، خاص کر تب جب ہم ان گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ چکے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہم ان لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب ہم ویسے انسان نہیں رہے جیسے ہم پہلے ہوا کرتے تھے۔ ہم انہیں یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں ہمارا جو امیج ہے وہ غلط ہے، لیکن ہم چاہ کر بھی انہیں یہ بات نہیں سمجھا پاتے۔ ہم چاہ کر بھی سینے سے اپنا دل نکال کر ان کے سامنے نہیں رکھ پاتے، اور یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے۔ آپ کے صحیح ہونے کے باوجود بھی جب آپ کو غلط سمجھایا تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آج ہم تک یہ آیت لائے ہیں، ہمیں تسلی دینے کے لیے، ہمیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ لوگ ہمارے بارے میں جو بھی کہیں، ان کے ذہن میں ہمارا جو بھی امیج ہو، ان کی نظروں میں ہم جتنے بھی برے انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اصلیت جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم وہ انسان اب نہیں رہے جو ہم پہلے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جب رات کی تاریکی میں سب سو رہے ہوتے ہیں تب ہم اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اب ہمارا ان گناہوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اب ہم نے خود کو کتنا بدلا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اب ہم ایک اچھا مسلمان بننے کی کتنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے دل اس کی محبت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور اس کا جاننا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ نظریہ جو ہم نہیں بدل سکتے، پھر چاہے ہم اپنا سینہ چیر کر اس میں اپنا دل نکال کر ان کے سامنے کیوں نہ رکھیں، وہ پھر بھی ہمیں اس نظریے سے نہیں دیکھیں گے جس نظریے سے وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو بار بار وضاحتیں نہ دیا کریں، انہیں بار بار اس بات پر قائل کرنے کی کوشش نہ کریں کہ آپ اب بدل چکے ہیں، آپ اب ایک اچھے انسان بن گئے ہیں۔ آپ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، آپ اپنے دل کو اس بات پر سکون میں لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں، وہ آپ کے دل کو جانتا ہے، اور آخر میں صرف یہی معنی رکھتا ہے کہ اس نے ہماری ندامت دیکھی ہے، اس نے ہماری روئی ہوئی آنکھیں دیکھی ہیں، اس نے ہماری توبہ دیکھی ہے، اس نے ہماری گروتھ دیکھی ہے، اور بس اس کا دیکھنا ہی معنی رکھتا ہے۔ وہ ہماری کوششوں کا گواہ ہے۔ وہ جب ہماری توبہ کا گواہ ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ دوسرے کیا کہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے کہ دوسروں کی نظر میں ہم کیا ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہ کر بھی انسانوں کو نہیں سمجھا پاتے۔ بہت سارے جذبات، بہت ساری کیفیات ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ کچھ دکھ، کچھ الجھنیں، کچھ صدمے، کچھ تکلیفیں اتنی دردناک ہوتی ہیں کہ انہیں کوئی سمجھ نہیں پاتا، اور نہ ہی ہم انہیں دوسروں کو سمجھانا ہمیں آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں صرف اللہ ہی ہے جو ان سب احساسات کو سمجھتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایسی باتیں، ایسے خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خود بھی ان کی سمجھ نہیں آتی، پھر دوسرے انسان کو سمجھانا تو ناممکن سی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان باتوں کو، ان خیالات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اور ان کو
بخوبی جان رہا ہوتا ہے کہ ہم اس لمحے میں کیا کیا چیزیں سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور جب تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو تو یقیناً وہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بخوبی جانتا ہے. یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی بات کو چھپا کر کہو یا اعلانیہ کہو، یعنی کہ اپنی باتوں کو چھپا لو یا واضح کر لو، وہ دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بخوبی جانتا ہے. ابھی ہم نے اس آیت کو پہلے پڑھا، لیکن ہم اب اس آیت کو تفصیل کے ساتھ اب سمجھیں گے اور پڑھیں گے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایک اور بات جو ہم نے اپنے ذہن میں لانی ہے، اپنے دل میں آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو جانتا ہے، جس طرح وہ ہماری کوششوں کو، ہمارے چیلنجز کو جانتا ہے، جس طرح وہ ہمارے دلوں کی تکلیف کو جانتا ہے، جس طرح وہ ہماری اچھی نیتوں کو جانتا ہے، بالکل اسی طرح ہمارا رب ہماری بری نیتوں سے بھی باخبر ہے. وہ ہمارے دل میں بسنے والی برائیوں کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ جب ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے کوئی بات کہتے ہیں، ہمارے ہر کام کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں کو ہمارا اللہ خوب جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جب ہم کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرتے ہیں، وہ ہمارے دلوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی. ہم اکثر خود کو بہت مظلوم سمجھ بیٹھتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں کے ظلم تو یاد رہتے ہیں، مگر ہمیں وہ ظلم یاد نہیں رہتے جو ہم سے ہوئے ہوتے ہیں. ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو. ہم سے یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں. ہم بھی کبھی کبھار ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جنہیں سن کر سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. جب ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھتے ہیں تو کبھی کبھار ہمارے دل میں بھی حسد پیدا ہونے لگتا ہے. جب ہم کسی پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو ہم بھی اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں. نصیحت کے بہانے سے ہم کبھی کبھار دوسروں کو ٹارگٹ کرنے لگتے ہیں. ہم سے بھی کبھی کبھار کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، یعنی ہم ان کی تمام خامیاں اور برائیوں سے پاک، ہم تمام خامیاں اور برائیوں سے پاک نہیں ہیں. ویٹ اے منٹ. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کسی میں یہ برائی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، مگر موجود ضرور ہوتی ہے. یہ آیت مجھ سمیت ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ جب بھی ہمارے ذہن میں کوئی برا خیال آئے تو ہم نے فوراً سے خود کو یاد دلانا ہے کہ لوگ بھلے ہماری نیتیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا البصیر رب ہماری نیتیں دیکھ رہا ہے. ہمیں ہمارے الخبیر رب کو ہماری ساری خبریں ہیں. لوگ بھلے یہ نہ جان سکیں کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا خیال جو ہمارے دل سے ہو کر گزرتا ہے، وہ خیال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور یہ اکیلی یاد دہانی ہمیں گناہوں سے پیچھے ہٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے. جب کبھی کسی کی نعمتیں دیکھ کر برا خیال اور حسد جیسا جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہو تو فوراً سے اپنی نعمتوں کی طرف اپنا دل لے کر آئیں اور شکر گزار بنیں. فوراً سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، فوراً سے اپنی نیتیں صاف رکھیں. ایسے جذبے اور احساسات کو کبھی بھی زیادہ دیر تک اپنے دل میں نہ ٹھہرنے دیں. ہم انسان ہیں، اس لیے ایسے جذبات ہمارے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے جذبات کو پالنا نہیں چاہیے. ہمیں فوراً سے اپنے آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کی خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے برے خیالات سے باخبر ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جنم لینے والے برے احساسات اور جذبات کی ہمیں تب تک سزا نہیں دیتا جب تک ہم انہیں اپنے عمل میں نہیں لاتے یا جب تک ہم انہیں خود پر حاوی نہیں ہونے دیتے. آپ کے دل میں کوئی برا خیال آیا، آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد جیسا جذبہ پیدا ہوا، آپ کے دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کی طرف جاگی، یہ ایک انسانی بات ہے، یہ ایک انسانی عیب ہے. آپ کے دل میں یہ سارے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ انہیں فوراً سے اپنے قابو میں کر لیں. آپ فوراً سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. آپ فوراً سے اپنے دل ان جذبات سے پرے موڑ لیں. آپ فوراً سے اپنی نیتیں سیدھی کر لیں، درست کر لیں. آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کو پیدا ہو جائے کہ میرا رب علیم بذات الصدور ہے، اس لیے مجھے برے خیالات دل میں نہیں لانے، مجھے دوسروں سے حسد نہیں کرنا، مجھے دوسروں کی نعمتیں چھن جانے کی خواہش نہیں کرنی، مجھے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ترغیبیں نہیں سوچنی، مجھے نصیحت کے بہانے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں تو آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، وہ آپ کی مدد عطا کرے گا. وہ آپ کے دل آپ کے مال کے قبضے میں ہے اور وہ جس سے چاہے انہیں پھیر سکتا ہے. وہ آپ کے دل میں بھلائی کی طرف دیکھے گا تو ضرور آپ کا دل بھلائی کی طرف پھیر دے گا. وہ آپ کے دل میں گناہوں کی خواہش کو مٹا دے گا آپ کے دل سے. وہ آپ کے دل سے حسد جیسے جذبوں کو صفایا کر دے گا. یہ آیت ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ بعض اوقات ہم برائیوں کو نیکی کی جعلی روادے سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. مثلاً جب ہمارے دل میں برائی ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کے سامنے نیک اور پرہیزگار بننے کا دکھاوا کرتے ہیں. اس وقت بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے. ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں.
یہاں تک اگر انسان یہ مان بھی لیں کہ ہم بہت متقی اور اسلامی ہیں، تب بھی ہم اس برے انجام سے نہیں بچ سکتے جو ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم اس دنیا میں نیک بننے کا دکھاوا کر کے جتنی بھی شہرت اور جتنا بھی نام کما لیں، پھر بھی جب قیامت والے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم زیرو ہیں۔ اس کے سامنے ہمارا کوئی دکھاوا، کوئی چیز کام نہیں آ گی۔ اس روز محشر ہمارا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا، ہمارے رازوں سے پردہ ہٹ جائے گا، جسے دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں ہمیں سراہتے تھے، وہ دنیا میں جو ہم پر رشک کرتے تھے، وہ دنیا میں ہم جیسا بننے کی خواہش کرتے تھے، وہی ہم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے اچھا بننے کی کوشش میں نہیں لگے رہنے دینا، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھا بننا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا، وہ نہایت باریک بین خوب باخبر ہے۔ یہ آیت قرآن کی سب سے تسلی بخش آیات میں سے ایک ہے، خاص طور پر ان دلوں کے لیے جن کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے۔ بیٹا منٹ۔ جی، قرآن کی یہ جو آیت ہے سورۃ ملک کی آیت نمبر 14، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ یہ آیت قرآن کی سب سے تسلی بخش آیات میں سے ایک ہے، خاص طور پر ان دلوں کے لیے جن کے پاس کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے سامنے وہ اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کر سکیں۔ وہ دل جو یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ دل جو دکھ اور آزمائش میں خود کو تنہا پاتے ہیں۔ آج کی یہ آیت ان دلوں کے لیے باعث سکون ہے کہ انہیں کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ان کا رب، ان کا خالق، ان کو بنانے والا، ان کا مالک انہیں سمجھتا ہے اور خوب سمجھتا ہے۔ جب ہم انسانوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں نا اور ان تعلقات کو گہرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کا سب سے مشکل حصہ انہیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کسی کے سامنے بیٹھنا، اس کے ساتھ اس کے سامنے اپنی کمزوری رکھنا، اسے اپنی جدوجہد کے بارے میں بتانا، اسے اپنے درد کی باریکیاں بتانا، اسے اپنے درد کی بارے میں بتانا، اسے یہ سب بتانے کی کوشش ہے، سمجھانے کی کوشش کرنا ہے کہ جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ہم انسانوں کی زندگی کی سب سے بڑی جدوجہد ہے۔ ہم دوسرے انسانوں کو اپنا دل میں پیدا ہونے والے احساسات نہیں سمجھا پاتے، یہاں تک کہ کبھی کبھی جب ہم اپنے اندر کے احساسات کو دوسرے انسانوں کے سامنے بھی لے آتے ہیں نا اور انہیں اپنے دل کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات کو کوئی اور رخ دے دیتے ہیں، وہ ہماری بات کو کسی اور جانب لے جاتے ہیں۔ ہم نے جس نظریے سے وہ بات کی بھی نہیں ہوتی نا، انسان اس نظریے سے اس بات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ہماری باتوں کو کسی اور پہلو کی طرف لے جاتے ہیں اور اکثر ہمیں سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں اور الٹا ہمیں جج کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم غمگین ہوتے ہیں اور اپنا دکھ کسی کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ انسان بجائے ہمارا دکھ سمجھنے کے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید ہم ناشکرے ہو رہے ہیں۔ جب آپ اپنی کوئی بہت قریبی چیز کھو دیتے ہیں اور اس چیز کو کھو جانے کا غم کسی کو سناتے ہیں، تو اکثر آپ کو یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اتنے ناشکرے کیوں ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا سب تو دے رکھا ہے اور پھر بھی اس ایک چیز کو کھو جانے کا غم تم کر رہے ہو۔ تمہیں اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے، حالانکہ آپ ناشکرے نہیں بن رہے ہوتے، آپ اپنے اندر سے دکھی ہوتے ہیں۔ جیسے ایک انسان دکھی ہوتا ہے اور اس دکھ میں ناشکری یا ناقدری نہیں ہوتی، وہ دکھ بس ایک جذبہ ہوتا ہے جو انسان ہونے کے ناطے آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان یہ بات نہیں سمجھ پاتے، انہیں آپ کے احساسات نہیں سمجھ آتے، وہ آپ کی بات کو اسی رخ سے دیکھتے ہیں جس رخ سے وہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو غلط رخ نہیں دیتا، وہ ہمارے جذبوں کو بالکل اسی انداز سے سمجھتا ہے جس انداز سے وہ ہمیں اپنے جذبات سمجھانا چاہتا ہے، جس انداز سے ہم اپنے جذبات سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ تو ہم سے کئی بہتر انہیں سمجھتا ہے، وہ ہمیں جج نہیں کرتا۔ اور یہ بات دل کو بے حد سکون دیتی ہے جب ہم اپنے جذبات دوسروں کو بتا نہیں پاتے، جب ہمیں اپنے دل میں یہ بات بتانے کے لیے صحیح الفاظ نہیں مل پاتے، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا ہے، تب بھی وہ ہمارے دل کے حال سے باخبر ہوتا ہے۔ وہ خوشی، وہ اطمینان، وہ سب کچھ، وہ الگ ہی راحت ہوتی ہے جو ہم یہ جان کر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گھنٹوں تک تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر یہ بتانے کے لیے الفاظ نہ بھی ہونا کہ ہم کیا محسوس کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جانتا ہے، تب بھی وہ سمجھتا ہے، ہمارے اندر جو بھی چل رہا ہے ہم کھل کر وہ اپنے رب کو بتا سکتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی کوئی غم آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی بھی مشکل آئے، تو آپ نے خود کو یہ یاد دلانا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کی ہے،
تو یہ نا ہمارے لیے بہت ریلیکسیشن بات ہوگی جب ہماری لائف میں کوئی مشکل آ رہی ہوگی، کوئی غم ہوگا، ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، ہم کسی بیماری میں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی تکلیف مجھے کیوں، اللہ تعالیٰ میں بہت تکلیف میں ہوں، تو ہم نے خود کو یہ یاد دلانی ہے یہ بات کہ اللہ گیا اللہ من خالہ کا، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں کسی جان پر اس کی تکلیف سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو ہم نے اس چیز کو محسوس کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہی تکلیف دیں گے جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کی لائف میں کوئی مشکل آئے یا کچھ بھی ایسا ہو تو آپ اپنے خالق کے پاس چلے جایا کریں، آپ وضو کیا کریں، جائے نماز بچھا کر 2 نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کا حال رکھ دیا کریں، اور الفاظ نہ بھی ملا کریں تو رو دیا کریں، یعنی کہ بس وہ جو کیفیت ہوگی نا اس ٹائم کی، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بس چاہنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، الفاظ نہ بھی ملے تو بس رو دیا کریں، اور رو نہ سکیں تو خاموشی سے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جایا کریں، کیونکہ وہ تو خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ تو خاموشی بھی سنتا ہے۔ ایسا کرنا شروع کریں، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کو یہ واضح محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ لیا ہے۔ کبھی کبھار ہم ڈھیروں باتیں کرنا چاہتے ہیں، اپنا ہر تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہر اس وزن پہ بات کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے دل نے اٹھایا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جنہوں نے ہمیں تکلیف دی، ان چیزوں کے بارے میں جو ہم نے حاصل کی، ان چیزوں کے بارے میں جو ہم نے راستے میں کھو دی، اور آخر میں ہم بس یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کافی تھے، ہم کافی ہیں، ہم نے سب صحیح کرنے کی پوری کوشش کی، زندگی جس سمت میں مڑی، زندگی کا وہی راستہ مڑنا مقرر تھا، مگر کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہماری باتیں سن سکے۔ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے جذبات اور دکھوں کا بوجھ اٹھا کر ان کے پاس زیادہ دیر تک نہیں بیٹھتا۔ لوگ ہلکی گفتگو پسند کرتے ہیں جس میں دکھ بھری کہانی نہ ہو، جو سمندر جیسے گہرے انسان کی سب سے اوپری سطح تک محدود ہو۔ کوئی بھی آپ کا دکھ نہیں سننا چاہتا، کوئی بھی گھنٹوں تک آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کے دل کا حال نہیں جاننا چاہتا۔ صرف اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو دن رات سنتا ہے، صرف اللہ ہی ہے جو بار بار ہمارے دکھ سن کر اکتاتا نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو ہماری سمندر جیسی گہری شخصیت سے واقف ہے، صرف اللہ ہی ہے جو خوش ہوتا ہے جب ہم اس کے پاس اپنے دل کا حال سناتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو گھنٹوں تک ہماری باتیں سنے، جو گھنٹوں تک ہمارا رونا سنے۔ صرف وہ اکیلا ہے جو ہمیں سنتا ہے، جو ہمیں سمجھ سکتا ہے، جس کے پاس ہم اپنے دکھ لے کر جائیں گے تو وہ ہمیں تانا نہیں دے گا کہ تم پھر سے آ گئے ہو، جو ہمارا ہر دکھ، ہر درد، ہر بات توجہ کے ساتھ سنے گا، انسان کی طرح نہیں ہوگا کہ بس وہ دکھاوا کر رہا ہو ہمیں سننے کی۔ جس طرح یہ آیت ہمارے لیے امید ہے، اسی طرح یہ آیت ہمارے لیے حوصلہ کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ آیت ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہے، جیسے اللہ ہماری درد اور ہماری کوششوں کو جانتا ہے، اسی طرح اللہ ہمارے اندر موجود برائیوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والی ہر چھوٹے سے چھوٹے برے خیال سے بھی واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب ہم بے ایمانی کرتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب ہم کیا کرتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ جب ہم دنیا سے چھپاتے ہیں، وہ ہمارے ہر سیاہ راز کو جانتا ہے، اس راز کو بھی جو ہم خود کو بتانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیت آج پھر سے ہماری نظروں کے سامنے آئی ہے تو ہمیں کچھ بتانے اور سکھانے کے لیے آئی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آنے والے اچھے خیالات سے واقف ہے، اسی طرح وہ ہمارے دلوں کے اندر آنے والے برے خیالات سے بھی واقف ہے، اور یہ آگاہی آپ کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کسی ناجائز چیز کو لے کر کوئی برا خیال آئے تو آپ نے فوراً خود کو یاد دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس خیال کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس خیال کو دیکھ رہا ہے، اور پھر آپ نے اپنے اس خیال کو فوراً سے اپنے ذہن سے آگے گزارنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی آپ نے فوراً سے اس خیال کو گزار دینا ہے، آپ نے اس خیال کو ایک ہی جگہ رکنے نہیں دینا، آپ نے اس خیال میں پھنس نہیں جانا۔ ہم انسان ہیں اور ہمارے ذہن میں کئی قسم کے برے خیالات داخل ہوتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ اس خیال کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کسی ناجائز چیز کا خیال آیا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر حرام کی ہے، آپ اس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اب اہم بات یہ ہے کہ آپ اس سوچ کو کتنی جلدی اپنے ذہن سے گزار کر اپنے ذہن کو صاف کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات کا اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک جواب دہ نہیں ٹھہراتا جب تک ہم انہیں اعمال میں تبدیل نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تب تک ان خیالات کی سزا نہیں دیتا جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات، جب تک ہم انہیں ٹھہرنے نہیں دیتے۔ لہٰذا جب آپ کے اندر کوئی برا خیال پیدا ہو، کسی نامحرم کا خیال، کسی گناہ کا خیال، کسی برے کام کا خیال، تو آپ نے اس خیال کو فوراً سے ترک کرنے کی کوشش کرنی ہے، فوراً ان برے خیالات کے وزن سے خود کو باہر نکالنا ہے۔ اگر آپ اپنے منفی اور گناہ گار خیالات کو تھامے رکھیں گے اور انہیں جانے نہیں دیں گے تو برے نتائج رونما ہوں گے، پھر آپ برے خیالات کو اعمال میں تبدیل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ بس اسی نتیجے سے آپ کو بچنا ہے، اسی برائی سے آپ کو
دور رہنا ہے، خود کو ہر وقت یاد دلاتے رہنا ہے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یاد رکھیں کہ اللہ اللطیف اور الخبیر ہے. اللطیف یعنی ہر چیز کو باریکی سے جاننے والا ہے، ان چیزوں کے درمیان فرق کرنے والا ہے جن کے درمیان آپ کوئی فرق نہیں بتا سکتے. مثلاً اگر دو چیزیں ایک جیسی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تو آپ کو کوئی فرق واضح نہیں کر پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان میں فرق واضح کر دے گا. وہ ایک جیسی نظر آنے والی چیزوں کا فرق جانتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو گہرائی سے جاننے والا ہے. اس کا علم کامل ہے، وہ بہت باریک بین ہے، تمام چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو تفصیل سے جاننے والا ہے. اللطیف کا ایک اور معنی مہربان ہوتا ہے، نرم مزاجی والا، ایسی تدبیر کرنے والا کہ کسی کو احساس نہ ہو. ہمارا اللطیف رب لطف احسان کے ساتھ ہمیں اس جگہ سے عطا کرنے والا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اتنی باریک بینی اور نرمی کے ساتھ ہمیں عطا کرتا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری مدد کس طرح سے ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللطیف ہے، وہ الخبیر ہے، ہر چیز کو خوب جانتا ہے، خوب باخبر ہے ہر چیز سے. اللہ تعالیٰ الخبیر بھی ہے، ہر ایک چیز کو خوب خبر رکھنے والا ہے. جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہمارے رب کو ہماری دکھ کی خبر ہوتی ہے. جب ہم کسی گناہ کے خیال میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس خیال کو جانتا ہے. کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی اسے چھپ نہیں سکتا کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق کیا. وہ بڑی کامل قدرتوں والا ہے. کائنات میں ایک ذرہ ایسا نہیں ہے جو جس کی اس کو خبر نہ ہو، یعنی وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حال جاننے والا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر موجود اچھائیوں اور برائیوں کو جاننے والا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی جاننے والا ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا ضروری ہے. زندگی ہمیشہ ہمارے مطابق نہیں چلتی. زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اکثر اوقات پسند نہیں کرتے. کسی انسان کا ہم سے دور ہو جانا جبکہ ہمیں اس انسان سے بے حد محبت ہو، کسی دوستی کا ٹوٹ جانا جبکہ ہم اس کے بہت قریب ہوں، کسی نوکری کا چھوٹ جانا جبکہ ہم نے شدت سے اس کے لیے محنت کی ہو، کسی خواہش کا ادھورا رہ جانا جبکہ ہم نے اس کے لیے بہت دعائیں مانگی ہوں، کسی خواب کا حقیقت نہ بن پانا جبکہ ہم نے اس کے لیے بہت کوششیں کی ہوں. اس دنیا میں بہت سارے ایسے حالات کا سامنا ہم نے کرنا پڑتا ہے جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا. وہ حالات جن کی نہ ہمیں چاہ ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے لیے ہمارا دل تیار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے سامنے رونما ہو جاتے ہیں کیونکہ ان حالات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. سب کچھ اس اللہ تعالیٰ کے طے کردہ منصوبے سے ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے. اس دنیا میں موجود سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کو اپنی حکمت اور رضا سے چلاتا ہے کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضروری ہے، اور جو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے. بعض اوقات ہم عجیب سی کشمکش میں پھنس جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑی قدرتوں کا مالک ہے، تو پھر ہم اس چیز کو ہمارے لیے بہتر کیوں نہیں ہمیں کر دیتا جو ہمارے دل شدت سے چاہتا ہے. وہ فلاں چیز وہ فلاں انسان ہمارے حق میں بہتر کیوں نہیں ہے، وہ فلاں چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں عطا کرتا. ایسے اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ تو شیطان کو بھی ہمارے لیے بہتر بنانے پر قادر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی ہمارے حق میں بہتر کیوں نہیں کر دیتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت باریک بین اور کامل علم و حکمت والا ہے. ہم انسان جذباتی ہو کر فیصلہ کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں اور کامل علم سے فیصلہ لیتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہتر بنانے پر قادر ہے، مگر جب وہ کسی چیز کو ہمارے حق میں بہتر نہیں بناتا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے جسے ہم سمجھ نہیں پاتے، جسے ہماری عقل نہیں سمجھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے. اس لیے ہمیں ہر حال پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس سے آپ سمجھ نہیں پا رہے، جس کی آپ کو کوئی امید نہیں ہے، جس میں آپ کو کوئی خیر نظر نہیں آ رہی، تب بھی آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ بھلے آپ کچھ نہیں جانتے لیکن آپ کا خالق سب کچھ جانتا ہے. جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا حصہ ہے، اور آپ کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہر منصوبے پر اندھا اعتبار کریں. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو سمجھنا ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. آپ نے بس توقع رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فیصلہ کیا ہے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، اور اس سے ہی ایمان کہتے ہیں. اور یہ مشکل ضرور ہے لیکن اس سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 15 میں، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنایا، سو تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اس کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے تم نے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا، اور آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے ذلول بنایا. ذلولن کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا نا، تابع بنایا،
یعنی کہ نرم بنایا، فرما بردار بنایا، تاکہ ہم انسان اس زمین پر حفاظت کے ساتھ رہ سکیں، ہم یہاں آزاد ہو کر اپنی روزی روٹی کما سکیں۔ اس نے زمین کو ہمارے لیے پست کر دیا تاکہ ہم اس زمین پر گھر بنا سکیں، کھیتی اگا سکیں، سفر کر سکیں۔ اس زمین کے پیٹ میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کی معدنیات رکھ دی تاکہ ہم ان معدنیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس زمین کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے غلہ اور پھل بھی رکھے تاکہ ہم انہیں کھا سکیں، اس کے مزیدار ذائقوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے اتنا فرما بردار بنا دی کہ ہم جیسے چاہیں اس زمین پر چل سکتے ہیں، ہم جیسے چاہیں ویسے اس میں موجود پھل کھا سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب صرف ایک دفعہ بنایا اور پھر بس ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ روز زمین پر ہماری زندگیوں کا سامان پیدا کر رہا ہے، اور وہ روز ہم میں سے بہت سے معاملات کو ہمارے لیے نرم کر رہا ہے، وہ روز ہم بہت سے حالات کو ہم پر آسان کر دیتا ہے، وہ روز بہت سے وسائل کو ہمارے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ اس زمین پر کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہے، ہر چیز اپنے اندر بہت بڑا معنی رکھتی ہے، ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ اس زمین پر واقع ہونے والی ہر چیز کسی نہ کسی کی آسانی کا وسیلہ ہے۔ جیسے جب بہت تیز ہوا چلتی ہے تو اور سوکھے پتے زمین پر آ گرتے ہیں تو ہمیں ان سوکھے پتوں کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ ایک ملازم دکھائی دیتا ہے اپنے جہازوں سے ان سوکھے پتوں کو زمین سے سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ سوکھے پتے جہاں آپ اور میرے جیسے لوگوں کے لیے بے معنی ہوتے ہیں، وہاں وہ سوکھے پتے صفائی کرتے ہوئے ملازم کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان سوکھے پتوں کے ذریعے اس ملازم کے گھر میں چولہا جلتا ہے، ان سوکھے پتوں کے ذریعے وہ اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ کون ہے جو سوکھے پتوں کو اس ملازم کے سامنے جھکا دیتا ہے؟ کون ہے وہ جو سوکھے پتوں کو اس ملازم کا فرما بردار بنا دیتا ہے؟ کون ہے جو سوکھے پتوں کو اس ملازم کی روٹی کا ذریعہ بنا دیتا ہے؟ کون ہے جو رزق کی ان ذریعوں کو ان ملازم کے سامنے جھکا دیتے ہیں؟ وہ اللہ ہی تو ہے۔ اور اگر ہم ارد گرد ہونے والی تمام چیزوں پر غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس زمین کے ہر حصے میں نظر آئیں گی۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ درخت سے گرنے والا سوکھا پتا بھی کسی کی روزی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ کیا کوئی گمان کر سکتا ہے کہ درخت سے گرنے والا سوکھا پتا جو ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہی سوکھا پتا کسی کی زندگی کا سبب ہو سکتا ہے؟ وہی سوکھا پتا کسی کے خاندان کو پالنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ وہی سوکھا پتا کسی کے بچوں کو سکول بھیجنے کا وسیلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی یہ گمان نہیں کر سکتا۔ یہی اس رب کی قدرتوں کی خاصیت ہے کہ جہاں ہمارا گمان نہیں پہنچ سکتا، وہاں سے اس کی قدرتیں شروع ہوتی ہیں، وہاں سے ہمارے رب ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ وہ اس زمین پر موجود معمولی سے معمولی چیز کو ہمارے لیے ہمیں عطا کا وسیلہ بنا دیتے ہیں، اور وہ ذریعہ بناتا بھی ہے۔ روز اس زمین پر اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی ذریعے کی حفاظت عطا فرماتے ہیں جنہیں ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں، وہ ان چیزوں کے ذریعے ہم تک رزق پہنچاتے ہیں جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، جیسے سوکھے پتے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ جب زمین پر ہم روز چلتے ہیں اس زمین کے مالک کا ہم شکر نہیں کرتے۔ آج کی آیت میں ہمارے لیے پہلا سبق جو بہت اہم اور طاقتور سبق ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر جو تمام نعمتیں موجود ہیں ان نعمتوں کو دیکھ کر ہمارے رب کی وحدانیت پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو سب کچھ بنا سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو اس زمین کو ہمارا تابع کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو سوکھے پتوں سے ہمارا رزق نکال سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جس کا حکم اس زمین پر ہمارے لیے پست کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ صرف اللہ ہے جس کی تمام قدرتیں ہیں، صرف اللہ ہے جس کے حکم پر یہ زمین جھکی ہوئی ہے، صرف اللہ ہے جو اس زمین سے ہمارے رزق نکالتا ہے۔ اس لیے ہمیں تمام معاملات میں صرف اپنے رب کو پکارنا ہے۔ ہمیں جو بھی چاہیے وہ ہم نے صرف اپنے رب سے مانگنا ہے۔ جس رب نے اس زمین کو ہمارے سامنے جھکا رکھا ہے، ہم نے بھی صرف اس رب کے سامنے جھکنا ہے۔ جس رب نے رزق کے وسائل کو ہمارے سامنے پست کر رکھا ہے، ہم نے بھی صرف اس رب کے سامنے پست ہونا ہے۔ جس کی یہ زمین ہے، اس زمین کا خالق ہے، بھلا اس کے علاوہ کوئی ہمیں زمین سے کیا دے سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی اس زمین سے ہمارے لیے کیسے وسائل پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، وہی ہے جو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آئندہ جب بھی اس زمین پر آپ کو کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے تو آپ نے فوراً اپنے رب کی طرف بھاگنا ہے، آپ نے فوراً اپنے رب سے دعا مانگنی ہے، آپ نے فوراً اپنے رب پر توکل کرنا ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کا رب وہ ہے جو سوکھے پتوں سے رزق نکال سکتے ہیں، جو سوکھے پتوں کو آسانی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے انسان ہیں یہ بہت طاقتور نظر آتے ہیں، اصل میں یہ طاقتور یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جب چاہے پست کر سکتا ہے۔ اس لیے ان انسانوں کے بجائے اپنے رب کو پکاریں، ان انسانوں کے بجائے اپنے رب کو اول رکھیں، جو سب اختیارات کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جو جب چاہے ہمیں ہر چیز عطا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم روز اس زمین پر چلتے ہیں، اس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، ان کے دریاؤں سے پانی پیتے ہیں، اس کی فصلوں سے کھاتے ہیں اور اس کے آسمان کے نیچے پناہ لیتے ہیں۔ پھر بھی ہم رک کر یہ نہیں سوچ پاتے، یہ غور نہیں کر پاتے کہ اس میں سے الحمدللہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے۔ زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، ریت کے ہر ذرے اور
پانی کے ہر قطرے کا مالک اللہ ہے. وہی ہے جس نے ان بڑے پہاڑوں کو بنایا اور ہمارے لیے جھکا دیا. وہی ہے جس نے گہرے سمندر کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور زمین کو نرمی کا حکم پھیلا کر ہماری تک بھیج دیا تاکہ ہم اس پر آسانی سے چل سکیں. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم پھر بھی اس زمین پر ایسے تکبر کے ساتھ چلتے ہیں جیسے کہ ہماری ہو. ہم جیسے ہمارے پیروں کے نیچے موجود مٹی کے مالک ہم ہوں. ہم یہاں سلطنتیں کھڑی کرتے ہیں، اپنے نام زمین کے ٹکڑوں سے جوڑتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس زمین پر ہم کھڑے ہیں، جس زمین پر ہم تکبر سے چل رہے ہیں، جس زمین پر ہم ناانصافی اور ظلم ڈھا رہے ہیں، ایک دن یہی زمین ہمیں نگل جائے گی. ہم کتنی جلدی یہ بھول جاتے ہیں کہ زمین پر ہمارا کوئی مستقل گھر نہیں بن سکتا. یہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین کو مسخر ضرور کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ زمین ہماری ملکیت بن گئی ہے یا ہم ہمیشہ یہاں رہ سکتے ہیں یا ہم اس پر جو چاہے کر سکتے ہیں اور ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں. ہم یہاں بس ایک مہمان ہیں، لمحہ بھر کے مہمان. جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں وہ اس لیے نہیں کی کہ ہم ان نعمتوں کی ناقدری کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر اگر کوئی طاقت دی ہے تو وہ اس لیے نہیں دی کہ ہم اس طاقت کو غلط استعمال کر کے کمزوریوں کی زندگیاں، انسانوں کی زندگیاں مشکل بنا دیں. یہاں کیے گئے ہر ایک عمل کا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. یہاں ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو دل کیا سو کیا اور کوئی ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا. سب پوچھا جائے گا، سب کا حساب لیا جائے گا. یہ جو زمین ہے جس پر ہم روز چلتے ہیں، اس کا بھی ہم سے حساب لیا جائے گا کہ ہم اس پر کس طرح چلے، ہم نے اس زمین پر موجود نعمتوں کا کس طرح استعمال کیا اور ہم نے کس طرح رزق کمایا اور ہم نے اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. یہ زمین اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس زمین پر موجود ہر چیز اسی کی ہے. اس لیے ہمیں اس زمین کا خاص خیال رکھنا ہے. ہمیں اس زمین پر عاجزی اور نرمی کے ساتھ چلنا ہے. ہمیں اس زمین کو اپنا گھر نہیں مان لینا اور نہ ہی اس زمین کے ٹکڑوں کے لیے اپنا ایمان بیچنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس زمین پر حلال طریقے سے رہیں. ہم نے اس زمین پر حلال ذرائع سے رزق اگانا ہے، حلال طریقوں سے خرید و فروخت کرنی ہے، حلال راستوں پر چلنا ہے. ہر وقت اپنے دل میں اس رب کا خوف رکھنا ہے. اس کی زمین پر لاپرواہ ہو کر نہیں چلنا. یاد رکھیں کہ اس کی یہ زمین بھلے ابھی خاموش ہے لیکن یہ خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ایک دن آئے گا جب یہ خاموش زمین اپنی خاموشی توڑ دے گی. پھر یہ اپنے مالک کو سب بتائے گی کون اس پر تکبر سے چلا، کس نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے، کس نے اس کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا. آج کی جو زمین پرسکون نظر آ رہی ہے نا، ایک دن یہی زمین اپنے رب کے حکم سے ہر ظالم کے خلاف گواہی دے گی. آج جس زمین پر ہم اپنے رب کو بھول کر چل رہے ہیں، وہی زمین جس کی ملکیت کا ہم آج دعویٰ کر رہے ہیں، بہت جلد ہماری قبر بن جائے گی. ہمیں اس خاک میں واپس لوٹا دے گی جس سے ہم بنائے گئے تھے. اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور ہم صرف عارضی مسافر ہیں تو جو یہاں سے گزر رہے ہیں، اور ہمارا اس زمین پر چلنے کا انداز، سانس لینے کا انداز، رہنے کا انداز بالکل بدل جائے گا. ہم یہاں عاجزی کے ساتھ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے کیونکہ ہمیں تب پتہ ہوگا نا کہ ایک دن اس زمین نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے. جو کچھ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اس نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے. تو پھر ہمارا انداز بدل جائے گا. جب اللہ ہی ہے جس نے ہمارے لیے اس زمین کو مسخر کیا ہے اور جب وہی ہمیں حقیقی رزق دینے والا ہے، تو پھر ہمارے دل انسانوں کے سامنے کیوں کانپتے ہیں؟ جب زمین و آسمان کے سارے خزانے ہمارے مالک کے ہیں تو پھر ہم تخلیق سے بھیک مانگنے کے لیے کیوں پست ہو جاتے ہیں؟ لوگوں سے ہم خوف تب کھانا شروع ہوتے ہیں جب ہمیں یہ وہم کرنے لگتے ہیں کہ وہ ہمارے رزق یا ہماری تقدیر پر قابض ہیں. حالانکہ حقیقت میں وہ اتنے ہی محتاج ہوتے ہیں جتنے ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ تو کسی کو کوئی رزق دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے رزق کو روک سکتا ہے. انسانوں سے بھیک مانگنا، یہ بھول جانا کہ ہمارے ہاتھ صرف اس کی طرف اٹھانے کے لیے ہیں جو دینے سے کبھی نہیں تھکتا، جو اپنی مخلوق کو نوازنے سے بیزار نہیں ہوتا. توکل اور ایمان کا جو احساس ہے نا، وہ بہت خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی رازق اور مشکل کشا نہیں ہے. جس لمحے ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ، ہمارا کوئی بھی دوست، ہمارا کوئی بھی دشمن ہمارے اس پر قابو نہیں رکھتا، تب دل میں ایک خوبصورت سی آزادی بس جاتی ہے اور وہ آزادی ہمیں مخلوق کے سامنے ذلیل ہونے سے آزاد کر دیتی ہے. ہر وہ انسان جس سے ہم ڈرتے ہیں، جس پر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہے. وہ اپنے لیے بھی رزق کا ایک دانہ کما کر لانا چاہے تو وہ نہیں چاہ سکتا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. مایوسی میں انسانوں کے سامنے جھکنا، آسمانوں اور زمینوں کی خالق کی عظمت کو بھول جانا ہے. حقیقی ایمان ہمیں آزادی سکھاتا ہے، انسانوں پر ڈیپینڈ کرنے سے آزادی. حقیقی ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی ذرائع اختیار کرنے کی ترغیب ضرور دیتا ہے، مگر ہمیں اپنے دلوں کو ان ذرائع سے ماننا نہیں سکھاتا. اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے بھروسہ کرنے والا مخلوق سے کبھی بھی بھیک نہیں مانگتا. وہ جانتا ہے کہ اس کا حصہ اسے ضرور ملے گا، پھر چاہے وہ کہیں بھی ہو
اور اس کا یہی ایمان اس کی طاقت اور اس کا سکون بن جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رزق کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے، خواہ وہ رزق مال کی صورت میں ہو، جان کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، رشتہ داروں کی صورت میں ہو، ایمان کی صورت میں ہو یا محبت کی صورت میں ہو۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ ہمارے دل، ہماری عبادات، ہماری اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ رب ہی ہے جو ہر ذی روح کو کھلاتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، جو کھیتی اگاتا ہے، جو ہمارے سامنے رزق کے سارے ذرائع لاتا ہے۔ پھر بھی یہ سب جانتے اور دیکھنے کے باوجود ہم لوگوں کو اپنی وفاداری کی زیادہ فکر کرتے ہیں، لوگوں سے نا ان کی رائے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہم ہر وقت مخلوق کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اس رزق کو نہ تو کوئی اس میں کوئی دانہ شامل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس رزق سے کوئی دانہ نکال سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے ہی طے کر رکھا ہے۔ تو ہمیں لوگوں کی فکر سے نکل کر اپنے رب کی فکر کرنی ہے، اپنے رب کی بارے میں سوچنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میری کوشش تھی کہ آج ہم 20 آیات تک دیکھیں، لیکن کیونکہ ظہر کا ٹائم ہو گیا اور ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، تو اس لیے آج ہم نے 5 آیات کو دیکھا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہمارے پاس 15 آیات رہ جائیں گی، ہم اس کو بھی جلدی وائنڈ اپ کر لیں گے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں آپ اس پہ عمل بھی کریں، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تب تک اس چیزوں کو سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی دعا میں خاص یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔